Assalamu alaikum. I am Muhammad Abu Bakr Faruqi, and you are also known me as Faruqi Microsoft Wala. I am training at Han AI Teacher Institute Batch 26. जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम खसूसी इंटरव्यूज करते हैं, तो आप देख रहे हैं खसूसी लाइव इंटरव्यू जहाँ हम ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू करते हैं जिनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए हौसला, उम्मीद और सीखने का ज़रिया बनती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सबा एआई वाली। आइए इनका पुरस्कार इस्तेमाल करते हैं। सबा एआई वाली का ताल्लुक कराची से है। उन्होंने बीएससी प्री इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। 5 साल तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहीं। आज एक कामयाब होम मेकर और 2 बेटियों की वालिदा हैं और हाल ही में मसनूई ज़हानत की तरबियत मुकम्मल की है। सबा साहिबा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में अपने अल्फाज में हमारे नाज़रीन को बताएँ। जी, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा जावेद है और आप में से बहुत सारे लोग मुझे सबा एआई वाली के नाम से जानते हैं। मैं टीचर ट्रेनिंग का कोर्स, रेहान टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ। रिसेंटली मैंने इसका सर्टिफिकेट लिया है और इसके अलावा मेरी एजुकेशनल जो है वो बीएससी मैंने प्री इंजीनियरिंग कर रखा है और 5 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है दी एजुकेटेड स्कूल से। Along by side, I'm a homemaker also, and God gifted me 2 daughters. So this is my short intro. माशाल्लाह। थैंक यू सबा साहिबा, आपने अपना तारुफ करवाया। तो चलिए इस इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आप अपने बचपन के बारे में बताइएगा सबा साहिबा। जी, बचपन बहुत अच्छा गुजरा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे ख्याल है इतने टाइम में जो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट था वो मेरा बचपन ही था। हम लोग जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे जिस तरीके से, तो अ, हम जो कज़न्स थी वो एज़ अ सिस्टर्स जो है बहुत हमारा जो टाइम पीरियड था वो बहुत अच्छा गुजरा और बहुत एंजॉय किया हमने। और आजकल के बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए तो आजकल के बच्चे जॉइंट फैमिली में भी बिल्कुल अलग ही होके रहते हैं, अपने अपने रूम्स तक जो है महदूद होते हैं। तो हमारे साथ इस तरह का कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। हम लोग एक रूम में ही माशाल्लाह 4-4 5-5 जो है ना मिलके रहते थे और बहुत अच्छा और बहुत लाइवली हमने जो है ना अपने बचपन को एंजॉय किया। मेरा अगला सवाल है आपकी शख्सियत से रिलेटेड। आपकी शख्सियत पर वालिदैन का क्या असर रहा? बहुत असर रहता है। जो लोग अपने पेरेंट्स के बीच में रहते हैं, किसी मेड्स या इन चीज़ लोगों के हाथों में नहीं पलते, तो मेरी शख्सियत पे भी मेरे पेरेंट्स का बहुत असर है और मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनकी तरह बनूँ, उनकी तरह जो है मेरे अंदर शख्सियत में निखार आए और उनकी आदत को अपनाऊँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे ऊपर तो मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा असर है। ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट तालीम के सफ़र का सबसे यादगार लम्हा कौन-सा था? तालीम के सफ़र का जी वो था मेरा बीएचसी का रिज़ल्ट, क्योंकि एक्चुअली जिस तरह हम लोग समझते हैं कि मैथ्स बहुत आसान है, शायद इसको रख लेना और इसमें जो है ना अपना करियर कंटिन्यू करना शायद बहुत ईज़ी है, लेकिन आजकल के दौर में शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटर्स मिल जाते हैं और यूट्यूब और बहुत सारी दूसरी डिवाइसेस से आप बहुत कुछ जो है ना सीख लेते हैं। लेकिन अगर आज से 5 या 10 साल पीछे जाया जाए तो हमें बहुत मुश्किल था किसी भी चीज़ को कंटिन्यूटी देना, किसी भी चीज़ में हमें बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ती थी, चाहे वो इंटर करना था और फिर उसके बाद बीएससी लेवल तक जाना था, तो जो है हमें बहुत सारी बुक्स वगैरह से ही अपनी गाइडलाइंस इकट्ठी करनी पड़ती थी। तो मेरा मैथ्स का पेपर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, तो मैं इतनी होपफुल नहीं थी कि मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया था और वो मैंने फर्स्ट डिवीज़न में क्लियर किया, तो वो मेरा सबसे यादगार लम्हा था कि बहुत अच्छा जो है ना रिज़ल्ट था मेरा। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ करता हूँ कि अब तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एआई टूल्स हैं और स्मार्टफ़ोन्स हैं। इंसान के पास आज से 10 साल पहले वो चीज़ नहीं थी जो आज के दौर में है और इंसान उससे फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करता हूँ आपसे। आप प्री इंजीनियरिंग करने के लिए आप किसी से इंस्पायर थीं या प्री इंजीनियरिंग का इंतख़ाब आपने क्यों किया? जी हाँ, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं अपने फ़ादर को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ, तो मेरे फ़ादर जो है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उन्हीं के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हुए हमारा इंटरेस्ट भी मैथ्स में बहुत डेवलप था।
تو پھر اسی لیے میں نے اپنے کریئر میں کنٹینیوٹی میتھس کو ہی دی تھی. ٹھیک ہے. تدریس کے شعبے میں آنے کی وجہ کیا تھی آپ کی؟ اس میں تو تدریس کا شعبے میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو میں سمجھے ایکسیڈنٹلی تھا. بچوں کے ساتھ جس طرح میں ان کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی وہاں گئی تو وہاں پہ جو ہے ایک ویکینسی آئی ہوئی تھی میتھس ٹیچر کی. تو بس ویسے ہی شوق میں ایک ڈیمو دیا تھا اور وہاں سے پھر مجھے جوائننگ لیٹر آ گیا تو پھر میں نے اس چیز کو کنٹینیو کی. ابھی میرا آپ اسی سوال سے ایک فالو اپ کوشچن کرتا ہوں آپ سے. آپ نے اپنے 5 سالہ تدریسی تجربے نے آپ کو کیا سکھایا؟ بہت کچھ سکھایا. سمجھے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گھر کی چار دیواری میں رہنا اور گھر سے باہر نکل کے لوگوں کو کس طریقے سے آپ اپنا کریئر بناتے ہیں یا پھر آپ کی شخصیت میں کتنی چینجز آتی ہیں یا پھر آپ میں کس طرح بولڈنس آتی ہے, یہ سب آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے. اور خاص طور پہ اپنے اندر کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو بھی فلفل کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز مجھ میں کم تھی, چاہے وہ آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ کسی سے بات کرنے کی پاور نہیں ہے یا پھر آپ میں تھوڑی سی شائنس ہے, وہ سب چیزیں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں. اور جو ہے آپ کو ایجوکیشنل سسٹم میں بھی پڑھاتے ہیں تو بھی آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت بلڈ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ہے نا کم سے کم میچورنس آتی ہے اور صحیح غلط طریقے کو یا صحیح اور غلط راستے کو یا صحیح اور غلط لوگوں کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کی بہت زیادہ بلڈ ہو جاتی ہے. بالکل. صبا محترمہ, کیا آپ بتائیں گے کوئی ایسا طالب علم جسے آپ آج بھی یاد کرتے ہیں؟ ہاں, بچے تو یاد رہ جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. ایک انسیڈنٹ تھا کہ جب یہ ہم لوگ نا 14 اگست کی سیلیبریشنز کے لیے جو ہے پریکٹس کرا رہے تھے, تو کچھ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, کچھ نے نہیں کیا. لیکن جس ڈے یا پریزنٹیشن تھی ہماری اس ڈے ایک چھوٹا اسٹوڈنٹ تھا, وہ آ گیا اور وہ چھوٹے بچوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, وہ 3rd اسٹینڈرڈ کا تھا اور اس نے آ کے ضد کی کہ بھائی میں بھی پرفارم کروں گا, جبکہ وہ ان پریکٹس تو تھا ہی نہیں. لیکن اس نے بہت ضد کی اور پھر ہمیں اس کو اس میں جو ہے نا انرول کرنا پڑا کہ بیک سائڈ پہ ہی بے شک اسے کھڑا کرتے ہیں, کیونکہ اس طرح بچہ ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے اور اینڈ ٹائم پہ پہنچ گیا اسٹیج پہ کہ مجھے بھی پرفارمنس دینی ہے. تو بالکل. وہ بچہ کافی ہوتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں جو خود ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں اور خود کو جو ہے نا کھینچتے ہیں اپنی طرف کہ بھائی مجھے جو ہے نا لوگ دیکھیں کریں, تو وہ بچے کافی مجھے یاد رہے. ابھی ایک سوال ہے آپ سے ریلیٹڈ کوشچن. شادی کے بعد زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کیا آئی؟ ہاں, شادی کے بعد تو زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے اور بہت بڑی تبدیلی آئی کہ آپ جو ہے نا پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ لیتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جس چار دیواری میں رہ رہے تھے وہ تو صرف ایک خواب تھا جہاں آپ کو سب کچھ بیٹھا بٹھایا مل رہا تھا. لیکن جب آپ وہاں باہر نکلتے ہیں اور بالکل یہ الگ ماحول میں آپ کو بھیج دیا جاتا ہے تو وہ کافی ڈفیکلٹ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو ان چیزوں کے لیے جو ہے نا اپنے بچوں کو بالکل ٹرین کرنا چاہیے. آج کل تو خیر کافی چیزیں آ گئی ہیں, بچے کافی موٹیویٹڈ بھی ہیں اور میرے خیال سے انہیں ہم سے زیادہ پتہ ہے. لیکن اگر آپ کچھ ٹائم پاسٹ کی بات کریں تو پیرنٹس بہت ہی میں کہتی ہوں سادہ تھے, یا پھر جو بھی سمجھیں آپ وہ اس طرح کا کچھ نہیں سکھاتے تھے اور بچوں کو اچانک سے پریکٹیکل لائف میں جانا تھوڑا مشکل لگتا تھا. تو یہ تھا کہ پتہ چلا کہ بھئی لائف وہ نہیں ہے جو ہم اپنے پیرنٹس کے گھر میں جی رہے تھے, لائف تو اصل میں اب اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے. بالکل. اسی کوشچن سے ایک میں فالو اپ کوشچن کروں گا. بطور والدہ آپ نے کیا سیکھا؟ بطور والدہ میں نے یہ سیکھا کہ جو ڈفیکلٹیز آپ نے فیس کی ہیں اور جو چیزیں ہمارے پیرنٹس ہم سے چھپاتے تھے کہ یہ چیزیں بچوں کو نہیں بتاؤ, بچے پریشان ہوں گے, بچے فکر کریں گے, بچوں کو بنا بنایا حلوہ دے دو, تو میں یہ اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. میں چاہتی ہوں کہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہم کتنے ایفرٹس کرتے ہیں اور لائف میں انہیں بھی کتنی ایفرٹس کرنی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. سم ٹائمز لائف آپ کو سب کچھ دے دیتی ہے لیکن سم ٹائمز آپ کو سب کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے. تو دونوں جو ہے نا ویز آپ نے اپنی بچیوں کو سکھانے ہیں اور بتانا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لائف کو کنٹینیوٹی دینی ہے. تو یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ بھئی آپ کو بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل رہا ہے تو
بچے سمجھتے ہیں کہ شاید آگے بھی ایسے ہی ہوگا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پیرنٹ ہر پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے اور تیار کرنا چاہیے. بالکل. گھر اور ذاتی ترقی میں توازن کیسے قائم رکھا جائے؟ یہ خود ہی ہو جاتا ہے جب آپ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں اور کچھ آپ کے اپنے شوق ہوتے ہیں اور کچھ آپ کی پرائورٹیز ہوتی ہیں جنہیں آپ لوگ فلفل کرتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ ہر ایک کے اپنے ویز ہوتے ہیں جنہیں وہ فالو کرتے ہیں، تو یہ کام جو ہے جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ مینیج کرنا سیکھ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میں نے جو محسوس کیا تھا ہر انسان جب اس کندھوں پہ آتا ہے تو وہ خود بخود کرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن ہے، کیا کبھی لگا کہ خواب ادھورے رہ جائیں گے؟ ہاں، لائف میں ایک ایسا فیز بھی آتا ہے آپ کے ساتھ، اور آئی تھاٹ میں نے بھی سوچا تھا، لیکن سم ٹائمز لائف ایسا ٹرن لیتی ہے نا کہ اس طرح کی جو ڈفیکلٹیز اور یہ اس طرح کے جو ایموشنز ہوتے ہیں نا یہ آپ کے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. کیونکہ سم ٹائمز آپ کو اپنے پیشنس کا، اپنے صبر کا بہت اچھا پھل ملتا ہے، جو کہ ہے بھی ہمارے سامنے بھی، کہ ہر چیز کو اگر بالکل آپ جلدی نہ مت نہ چاہیں، تھوڑا سا آپ پیشنس رکھیں، تھوڑا ٹائم دیں، تو ہر چیز خود بخود اپنی جگہ پہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور سم ٹائمز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو چیز آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک نیا ٹرن لے کے جب آپ کے سامنے آتی ہے نا، تو شاید ہی آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ آپ نے ایسا تو نہیں سوچا تھا، لیکن جو سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ اچھا پایا. بالکل. تو اگر کبھی ایسا لگا کہ آپ کے خواب ادھورے رہ جائیں گے یا رہ گئے ہیں کچھ، تو اس مرحلے سے آپ کیسے باہر نکلیں گے؟ اگر کبھی ایسا لائف میں ایسی سچویشن کریٹ ہو یا ہوئی ہو، تو اس مرحلے سے آپ کیسے باہر نکلیں گے؟ نہیں، لائف کے ہر سچویشن سے جو ہے نا آپ کو ایک ہی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا چاہیے، اور وہ ہمارے جو ہے نا اللہ پاک کی رسی ہے. اگر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہر راستہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور ہوتا ہے لائف میں فیزز آتے ہیں، لائف بالکل اسموتھ نہیں چلتی، تو یہ جتنے بھی اپ ڈاؤن جاتے ہیں اگر آپ اس میں جو ہے اپنا جو ہے کنسنٹریشن رکھیں اور اپنا جو ہے پکا رکھیں، یقین رکھیں، امید رکھیں، تو ہر پیج سے آپ نکل جاتے ہیں اللہ کی جو ہے نا مدد سے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی اور بھی اسپیس میں ہے تو بس اپنا سمجھیں دعا میں اپنا آپ جو ہے نا بڑھا دیں. دعائیں کا جو سلسلہ ہے وہ مزید بڑھا دیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جانماز بچھائیں تو دعا مانگیں. دعا ایک ایسی چیز ہے، آپ چلتے پھرتے، آنکھ بند کرتے کوئی کام کرتے کنٹینیوسلی آپ اس کو کنٹینیوٹی دیں، تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے ضرور حل ہوں گے. نئی اسٹیج یا نئی مہارتیں سیکھنے کی ترغیب آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ آف کورس آج کل جو چینل ٹو چینل چل رہا ہوتا ہے تو ہم یہیں سے دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. تو یہی تھا کہ بھئی ایک نئی چیز آئی ہے تو ہمیں سیکھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. اور اگر آج آپ سیکھتے ہیں تو کل کو اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں. تو یہی تھا کہ پہلے خود دیکھیں کہ آخر یہ ہے کیا، ایسا ہے بھی کہ آگے ہم اپنے بچوں کو بھی یہ پڑھا سکیں یا کر سکیں. تو ضرور، تو بس اسی طرح چینل ٹو چینلز دیکھ کے ہی اس طرح سمجھ آیا. ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھنے کا خیال کیسے آیا؟ کیا آپ اس چیز سے موٹیویٹ تھی یا کسی سے انسپائر تھی، یا آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ شاید ان چیز کو استعمال کر کے یہ کافی آگے جا رہا ہے؟ یا میرا سمپل سوال یہی کہ آپ کو مصنوعی ذہانت سیکھنے کا خیال کیسے ہے؟ یہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس طریقے سے ہم اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز میں ہم لوگ آپ کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اگر آپ کسی ویڈیوز میں ہی جا رہے ہیں یا کسی پکچر میں جا رہے ہیں تو ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے آج کل اے آئی یوز ہو رہا تھا. تو بس اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی جس طریقے سے ہم لوگ ایک چھوٹا سا موبائل یوز کرنے کے لیے بھی اگر ہم اتنی ایپس یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی سب اے آئی سے ریلیٹ ہے. تو تھوڑا سا یہ پیشنس آیا اور تھوڑا سا یہ ہوا کہ چلیں اس طرف انرول ہو کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرا نیکسٹ کوشچن ہے، تربیت کے دوران سب سے مشکل مرحلہ کیا تھا آپ کے لیے؟ تربیت کے درمیان وہ کنٹینیوٹی جو چلتی آ رہی ہے، جیسے کہ ہم جس طرح کا مائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بچہ ایسے ہی پالنا ہے، ہم نے بھی ایسے ہی پالا ہے، تو اسی چیز کو کنٹینیوٹی دینی ہے. تو اس چیز کی کنٹینیوٹی کو توڑنا جو ہے نا سب سے بڑا فیز تھا. اور میں چاہ رہی تھی کہ بھئی آج کل کے حساب سے بچے پلیں اور آج کل کی چیزوں کو ہم لوگ
کریں. جو چیزیں اپنے میں کمی دیکھی, جو ہم نے اپنے میں ختم دیکھا, وہ چیزیں ہم اپنے بچوں میں نہیں چاہتے تھے. تو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ کس طریقے سے آپ نے بغیر لڑائی کے, بغیر کسی کو تنگ کیے, بغیر ڈسرسپیکٹ ہوئے کسی کے, آپ نے کس طریقے سے اپنی تربیت خود سے کنٹینیو کی دینی ہے. تو یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. بالکل میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں اور اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں آج کل کے بچوں کی تربیت جو ہے جس طرح یہ دور جدت کا دور گزر رہا ہے اور جیسے دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو بھی اسی حساب سے ٹرین کرنا پڑے گا اور انہیں یہ اسکلز, ڈیجیٹل اسکلز یا اے آئی اسکلز ان کو سکھانے پڑیں گے, ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں. میرا نیکسٹ سوال ہے, سب سے دلچسپ تجربہ کون سا رہا؟ کس چیز کے بارے میں تجربہ؟ کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ جو آج تک آپ کو یاد رہا ہو اور آپ کے لیے وہ دلچسپ بھی رہا ہو, انٹرسٹیڈ ہو, جس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو. ایسا کچھ یاد ہی نہیں آ رہا, نہیں تو میں ضرور شیئر کرتی. چلیے لیٹس موو اور نیکسٹ کوشچن, اس کو skip کرتے ہیں. خاندان نے آپ کا کتنا ساتھ دیا؟ کس نے؟ خاندان نے آپ کا کتنا ساتھ دیا ایون کے لیے اے آئی جو کورس ہے یہ سیکھنے کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے یا پڑھائی کے لیے, اوور آل میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو خاندان نے آپ کا کتنا ساتھ دیا؟ نہیں, اگر آپ آفٹر میرج کی بات کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ساتھ دے. شادی سے پہلے سب بولتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں, لیکن شادی کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوتا. بلکہ آپ کو شادی کے بعد اپنے 8-10 سال جو ہے نا ٹوٹلی اپنی کمبائنڈ فیملی میں دینے پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ فیملیز بھی ہو جاتی ہیں, سب اپنے اپنے فیملیز کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اصل لائف آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے, اور پھر اس میں جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کا کتنا ساتھ دیا. کیونکہ جب تک کمبائنڈ فیملی میں ہوتے ہیں تب تک تو کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا, سب اپنے بلبوتے پہ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم الگ ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہی میں نے اپنی 5 ایئرس جو ہے نا اپنی ٹیچنگ کو بھی دیے, اور پھر اس کے بعد میں نے اب اپنا اے آئی جوائن کیا. اور اب اگر میں کہوں تو اب میرے ہسبینڈ مجھے فلی سپورٹ دیتے ہیں, کچھ بھی میں کر سکتی ہوں, ٹیچنگ کر سکتی ہوں, آن لائن پڑھاتی ہوں, آن لائن کام کرتی ہوں, آن لائن سیکھتی ہوں, تو یہ کنٹینیوٹی دیتی ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایٹ لیسٹ 10 to 15 ایئرس جو ہے نا اپنا آپ اپنے سسرال والوں کو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میرا نیکسٹ کوشچن ہے, آپ کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کا ایک رائٹ ہینڈ ہوتا ہے, تو اس طرح آپ کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ کیا وہ کوئی شخص ہے یا کوئی ایسی چیز جسے آپ کہیں کہ یہ میرے اوپر کوئی بھی مشکل یا پریشانی ہے تو میں یہ کروں تو یہ چیز ٹل جاتی ہے, کوئی ایسی طاقت جسے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا رائٹ ہینڈ ہے؟ جی ہاں, مجھے تو ہر پریشانی میں ویسے تو انسان کو اللہ یاد آتا ہے, اور جو ہے لیکن اگر انسان ہیومن بینگس کی طرف سے حوالے سے بات کریں تو آئی تھاٹ مجھے ہر پریشانی میں اپنے فادر یاد آتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم ایج کے اس موقع پہ ہیں کہ ہمیں ان کا ہیلپ ہینڈ بننا چاہیے, لیکن وہ ہمارے ہیں, اور ہمیں شاید ایج کے ہر جو ہے نا پارٹ میں ان کی ضرورت رہے گی. بے شک ان پہ بہت ظاہر سی بات ہے, وہ ایج کے ہو گئے ہیں, بڑھاپا آ گیا ہے, لیکن ہمیں ابھی بھی لگتا ہے کہ جتنا سپورٹ وہ ہمیں اس ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں اتنا کوئی ہے اور ہی ہوگا جو ہمیں کرے گا. تو ہر بیٹی کے لیے میں کہوں گی کہ ہر بیٹی کے لیے جو اس کے فادر اس کے لیے ویلیو رکھتے ہیں نا, وہ کوئی بھی نہیں رکھتا. اسی طرح اگر میں اپنی بیٹیوں کی بات کروں تو انہیں اپنے فادر سے جتنا لگاؤ ہے, جتنا وہ ہے, اتنا انہیں کسی سے نہیں ہے. اسی طرح اگر میری بات کریں تو مجھے بھی جتنا اپنے فادر سے ہے اتنا کسی سے. ٹھیک ہے, نیکسٹ موو آن نیکسٹ کوشچن. مائی نیکسٹ کوشچن از دیٹ آج کی خواتین کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ یہی میرا پیغام تو میں تو اب تو سب کو بولتی ہوں, خیر اپنی سسٹرس کو بھی بولتی ہوں, لیکن بات وہ یہ کہ ایک اسٹیپ اٹھانے کی بات ہے کہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے, لیکن ہم لوگ سم ٹائم ایسے سمجھتے ہیں کہ ہماری شادی ہو گئی, ہمارے بچے ہو گئے, اب ہماری لائف شاید ختم ہو گئی ہے, تو اس کے بعد بھی آپ نے اپنے لرننگ پروسیس کو کبھی بھی اسٹاپ نہیں کرنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ووکیبلری ہے, آپ کی جو بلڈ ہے, آپ کی جو انفارمیشنز ہیں, وہ سب اسٹک ہو کے رہ جاتی ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کسی بھی پارٹ میں رہو, آپ کی کانورسیشن بڑھتی رہے, آپ کا جو انٹریکٹ ہے پیپل سے وہ رہتا ہے, تو پھر آپ کی لینگویج بھی بلڈ کرتی ہے, آپ کا ذہن بھی کھلتا
ملتا ہے اور آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے آپ کو بس گھر کا ہانڈی روٹی چولہا میں جو ہے نا رکھتے ہیں. یہ سارے کام آپ یقین کریں کہ میں یہ سارے کام بھی کرتی ہوں, آن لائن بھی کر رہی ہوں, تو بھی وہ کام ہو رہے ہیں, اور اگر میں آن لائن کوئی کام نہ کروں تو بھی مجھے صرف وہی کام کرنے ہیں. تو یہ چیز ڈفرینس آتا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی ہارڈ شپس دینی ہے, تھوڑا سا جو ہے نا اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے, اور جو ہے آپ کی ہی آپ موٹیویشن جو ہے نا آگے آپ کے بچوں کو ملتی ہے, اور آپ کے بچے بھی پھر اتنے ہی ہارڈ ورک بنتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میری مما جو ہے اس ایج میں شادی کے بعد بھی اپنا پڑھ رہی ہیں اور لرننگ ہی سیکھ رہی ہیں, کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ سے لنکڈ ہیں, کہیں پڑھا رہی ہیں, تو وہ بھی اپنا جو ذہن ہے نا انہی کاموں میں رکھتے ہیں. ادروائز اگر وہ دیکھیں گے کہ مما ٹی وی دیکھ رہی ہیں یا پھر وہ اسکرولنگ کر رہی ہیں, تو پھر بچے بھی سارا ٹائم وہی کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول کس طریقے کا بناتے ہیں. تو میں تو کہوں گی کہ ہر لڑکی کو جو ہے نا آگے آنا چاہیے, اس فیلڈ میں آنا چاہیے, کسی بھی فیلڈ میں جائیں, لیکن اپنے آپ کو جو ہے نا ایک ایز اے پارٹ ٹائم کوئی نہ کچھ کرنا چاہیے. بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جو مینجمنٹ ہے ان ڈیلی لائف میں کسی بھی کمٹمنٹ کی, چاہے وہ فیوچر کمٹمنٹ ہو یا کوئی ٹاسک ہو یا کوئی بھی کام ہو, چاہے وہ آپ کی تدریس سے ریلیٹڈ ہو, تربیت سے ریلیٹڈ ہو, یا گھر کی کچھ کمٹمنٹ ہو یا گھر کی ذمہ داریاں, تو وہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں ان کو مینیج کرنا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ہماری ڈیلی لائف میں بہت اثر انداز ہوتی ہے. آپ نے بہت اچھا پیغام دیا. میرا نیکسٹ سوال ہے آپ سے, اپنی بیٹیوں کے لیے آپ کے خواب کیا ہیں؟ بیٹیوں کے لیے آپ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے آپ کے خواب کیا ہیں؟ اچھا میرے خواب کیا ہیں؟ میں انہیں انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتی ہوں, بہت بولڈ بنانا چاہتی ہوں. وہ ٹائم جو ہم نے بولڈنس سیکھنے میں لگایا, اور تو وہ ٹائم ان کا جو ہے نا میں بچانا چاہتی ہوں, تاکہ بچے گھر سے ہی اتنا بولڈ ہوں, اتنا موٹیویٹیڈ ہوں. اور ڈس رسپیکٹ کی بات نہیں کر رہی میں, یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں, لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے جو ہے حق سے کس طریقے سے آپ نے اپنا حق لینا ہے اور کس طرح اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا. یہ بھی ایک بہت سارے ویز ہوتے ہیں جو آپ کو آنے چاہیے. سم ٹائمز آپ کے ہی حقوق دوسرے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دبا کے آپ کو ہی برا ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام ہیں, بہت زیادہ, اتنی زیادہ کہ لوگ اس پہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے, اس پہ بات اٹھانا بھی نہیں چاہتے, اور اس کو شاید بیٹیوں کو سمجھانا بھی نہیں چاہتے. اس بات کو اس طریقے سے دبا دیتے ہیں کہ جیسے یہ بہت امپورٹنس نہیں رکھتی, اور بچیوں کو ہی چپ کہنے کا جو ہے نا حق دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے بس چپ رہنا ہے. آگے کا سفر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سفر بھی اس کی خوشی کا حقدار تھا, اور وہ سفر بھی اس نے خوشی سے ہی گزارنا تھا اگر تو وہ اپنا حق استعمال کرتی. تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے اپنے بچوں کو اتنا کیپیبل ضرور بنانا ہے کہ انہیں اپنے رائٹس کا پتہ ہو. بالکل. اگر ماضی میں واپس جائیں تو خود کو کیا مشورہ دیں گے؟ خود کو کیا مشورہ ہے کہ شاید ہم اب کبھی اپنے پیرنٹس کو چھوڑیں ہی نہ. جتنی آسانی سے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں فٹافٹ آگے دھکا مارا, تو اگر ہم واپس ماضی میں جائیں تو ہم اپنے پیرنٹس کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں اور ہم وہیں رہنا چاہیں. بالکل, یہ تو ہر ایک انسان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی دل کی آواز ہے. تو نیکسٹ سوال میرا ہے آپ سے, آپ کے نزدیک کامیابی کی اصل تعریف کیا ہے؟ کامیابی اصل میں کیا ہے؟ ایک انسان ہے اور وہ کچھ اچیو کرتا ہے, اپنی زندگی میں کچھ گول اچیو کر لیتا ہے, یا ایک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ بس جو میں نے اچیو کر لیا بس یہی تھا, مجھے جو میں نے سوچا ہوا تھا اس سے بڑا مجھے ملا. یا کامیابی ہے, یا کامیابی کی اصل تعریف کچھ ہو رہا ہے؟ آپ اپنے الفاظ میں بتائیے. میرا خیال ہے کامیابی جو ہے آپ کی ہوپ فل رہنے کا نام ہے, کہ اگر آپ ہوپ فل ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے اچھا ہی ہوگا. بس آپ نے ہارڈ شپ اور کنسسٹینسی دینی ہے. اگر آپ یہ دونوں چیزیں دے رہے ہیں اور ہوپ فل ہیں تو آئی تھاٹ یہی آپ کی کامیابی ہوگی. میں کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں یہ تو مجھے نہیں حاصل ہوگا, اور کہتے ہیں نا کہ نیت والمراد, تو سم ٹائمز ایسا ہو بھی جاتا ہے. تو لیکن آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کہ جو میرا کام تھا وہ تو میں نے کر دیا, آگے اگر وہ میرے حق میں بہتر ہوا تو اللہ پاک ہمارے لیے راستے آسان کرے گا. ادروائز اگر وہ نہیں بھی ہوا تو میں اپنے آپ فلفل دے چکا ہوں, میں اپنی ہارڈ شپس دے چکا ہوں, تو آئی تھاٹ وہ ہمارے لیے تھا ہی نہیں, اس وجہ سے نہیں ہوا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کامیابی کے پیچھے اس طریقے سے بھاگنا ہے کہ بس آپ نے اس کو لے کر آپ کے لیے ایک ڈگری لینا یا پھر ایک مقام تک پہنچنا, یا سم ٹائمز کچھ لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ اتنی سیلری گین کرنا,
تو یہ آئی تھاٹ کہ یہ کامیابی نہیں ہوتی ہے. ایسی چیز ہو جس میں آپ بھی خوش رہیں، آپ کے گھر والے بھی خوش رہیں، اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائیں پیسوں کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے کہ آپ کے رشتے ہی ختم ہو جائیں. طبعا محترمہ، ابھی آخر میں ایک ریپڈ فائر کا سیکشن کہتے ہیں، میں دو الفاظ بولوں گا، آپ نے ایک الفاظ کا چناؤ کرنا ہے. تو لیٹس اسٹارٹ. چائے یا کافی؟ کافی. صبح یا رات؟ صبح. کتاب یا فلم؟ پین. کراچی کا شمالی علاقہ جات؟ میں نے تو شمالی علاقہ جات دیکھی، کراچی. صحیح ہے. آپ کا پسندیدہ موسم؟ ونٹر. پسندیدہ شخصیت؟ مائی فادر. سب سے بڑی عادت؟ رائٹنگ. ایک لفظ میں اپنی شخصیت؟ ہارڈ ورک. زندگی کا کوئی ایک اصول؟ آنیسٹی. ایک خواب جو ضرور پورا کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اپنے بچوں کو بہت اسٹرانگ بنانا. ضرور. صبا صاحبہ، آج کی گفتگو بے حد متاثر کن رہی. آپ کو زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور اگر ارادہ مضبوط ہو تو ہر منزل حاصل کی جا سکتی ہے. ناظرین، اگر آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. میں ہوں محمد ابوبکر فاروقی، آپ سے اجازت مانگتا ہوں. اللہ حافظ.